हमने कोई अजीबोगरीब ना जानते हुए ना दानिस्ता तौर पर किसी ऐसी बड़ी चीज़ में हाथ डाल दिया है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से बहुत बाहर है। एक तरह से जो इंटरनेशनली एंट्रेंच फोर्सेस और लॉबीज़ हैं, हमने उनकी दुम के ऊपर पाँव रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि ये 27 बड़े बड़े दहशतगर्द, बदमाश, गुंडे, कातिल और पाकिस्तान की रियासत के दुश्मन जो हैं, टेररिस्ट जो हैं, ये हैं कौन? कि इस लिस्ट के अंदर ऐसे भी लोग हैं जिनके भाई लोगों के साथ, इदारों के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और उनका नाम इस लिस्ट में क्यों डाला गया? डोनाल्ड ट्रंप की दुनिया के सरबराह जो हैं, इसराइल के प्राइम मिनिस्टर जनाब नेतन्याहू के साथ उनकी मुलाकात होती है। I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा नियर न्यूयॉर्क। आज 8 जुलाई 2025 है, मंगल का दिन है। मेरे सामने बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। आज इन डेवलपमेंट्स का हम खुद हिस्सा हैं। शायद आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे कि हुकूमत पाकिस्तान के एक सब इंस्पेक्टर वसीम दी ग्रेट की इंक्वायरी और रिकमेंडेशन पे एक मैजिस्ट्रेट साहब ने गूगल को ये हुक्म दिया है कि 27 पाकिस्तानी सहाफ़ियों के, उसमें कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट हैं, उनका यूट्यूब चैनल भी है, इन सब को वर्ल्ड वाइड ही बंद कर दिया जाए। मतलब ब्लॉक कर दिया जाए, वर्ल्ड वाइड बंद कर दिया जाए। अब ये क्लियर नहीं है कि इनको सिर्फ पाकिस्तान में ब्लॉक या बंद करने का हुक्म जारी किया गया है पाकिस्तान के एक मैजिस्ट्रेट की तरफ से, ये दुनिया में ही उनको दिया गया है कि इनको बंद कर दिया जाए। इसमें मामला ये है क्या, इसमें गूगल की हमारे सामने क्या ईमेल आई है, अदालत जो मैजिस्ट्रेट की अदालत है उसका क्या फ़ैसला है, इसकी तमाम दस्तावेज़ात मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूँ एक बार एक करके, और इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं। और मैं थोड़ा सा ये पर्सपेक्टिव भी आपके सामने रखूँगा जो हतमी तो नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों का ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान में अब्राहमिक अकॉर्ड के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है, ये मुमकिन है उसका भी अब पाकिस्तान की सियासी डेवलपमेंट्स के साथ ताल्लुक़ है। और ये जो 27 लोग हैं जिनमें ये नाचीज़ भी शामिल है, इनको इस स्टेज पे मुकम्मल तौर पे बंद कर देने का जो फ़ैसला है, इसमें बड़े साहब की, बड़े सरकार जो दुनिया की सरकार है, उसका भी टेसिट अप्रूवल शामिल है। क्योंकि गूगल की जो ईमेल मिली है वो बहुत ही अजीबोगरीब और बहुत ही अनप्रोफेशनल किस्म की ईमेल है। और इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मैं थोड़ा सा अपना महलो वकूअ आपको एक्सप्लेन कर दूं कि मैं इस वक्त ये न्यूयॉर्क के करीब जो है क्यों मौजूद हूं। कल शाम को जब हम कल के दिन में मेन से वापस आ रहे थे तो हमें मौका मिला डॉक्टर सऊद अनवर, जो सेनेटर सऊद अनवर हैं कनेटिकट के, उनके घर में रुकने का, उनकी फैमिली से मुलाकात करने का मौका मिला। कुछ हमने वहाँ पिक्चर्स भी खिंचवाई डॉक्टर सऊद अनवर साहब के साथ। बहुत उनके साथ मज़ा लगा, बहुत ही पढ़ी लिखी शख्सियत। मैंने कुछ दिन पहले उनका एक इंटरव्यू भी किया था जो आप लोगों ने देखा, तो वो मैं पिक्चर्स भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो हमने देखा कि न्यूयॉर्क के करीब फ्लैश फ्लड वार्निंग्स थी सड़कों के ऊपर। हुआ तो कुछ नहीं है, लेकिन चूँकि टेक्सास में इतनी तबाही मची है कि हमने एहतियातन ये फ़ैसला किया कि हम कम से कम रात में न्यूयॉर्क के करीब की सड़कों पे ना जाएं। तो इसी वजह से यहाँ पे एक लोकल होटल में रुकने का मौका मिला। मैं यहाँ से निकल रहा था, सुबह सुबह ये दूसरा बम हमारे ऊपर गिरा गूगल की ईमेल की शक्ल, जिसकी तफसीलात जो है मेरे पास हैं, मैं भी आपसे शेयर करता हूँ। अब एक एक करके हम इस सूरत हाल के स्टेप्स को देखते हैं। अमेरिका के हिसाब से सुबह के 5:30 बजे, जब मैं तो खैर उठा हूँ पता नहीं 10 बजे 9 बजे, लेकिन सुबह के 5:30 बजे मुझे यूट्यूब स्ट्रोक गूगल की ये ईमेल रिसीव हुई है जो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूँ। ये ईमेल ये कहती है कि हुकूमत पाकिस्तान यानी पाकिस्तान की अदालत ने इस यूट्यूब चैनल को मुल्क और रियासत के ख़िलाफ़ उन्होंने करार दिया है और इसे बंद करने का या ब्लॉक करने का हुक्म जो है वो गूगल को मिला है। और एज़ पर दी लोकल लॉज गूगल को इस अदालत के फ़ैसले को कंप्लाई करना पड़ेगा, और अगर इस पे और मज़ीद कोई नोटिस इसमें यूट्यूब गूगल हमें नहीं देगा, और अगर इसे कहते हैं हमें अदालत से हम कोई रिलीफ हासिल ना कर सके, हमें कोई लीगल काउंसिल लेना चाहिए, अदालत से रिलीफ हासिल करनी चाहिए, और वरना अगर अदालत से रिलीफ नहीं मिलेगी तो यूट्यूब स्ट्रोक गूगल जो है वो इस यूट्यूब चैनल को बंद कर देगा। अब यहाँ पे बहुत से इंटरेस्टिंग सवालात जो है वो इकट्ठे होते हैं। पहली बात तो ये है कि ये गूगल का तो आप देखें, इसके साथ मैं बाकी भी आपको दस्तावेज़ात दिखाता हूँ जिसमें पाकिस्तान के एक होनहार सब इंस्पेक्टर मिस्टर वसीम या मोहम्मद वसीम जो हैं वो 24 जून को एक दरख्वास्त एक मैजिस्ट्रेट के सामने डालते हैं
اور 24 تاریخی کو میجسٹریٹ صاحب جو ہیں وہ آپ دیکھیں 27 لوگوں کے بارے میں میجسٹریٹ صاحب جو ہے وہ انکوائری کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے سارے فائل پڑھ لی ہے اور میں نے سب انسپیکٹر مسٹر محمد وسیم دی گریٹ کو سن لیا ہے اور اس کو سننے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ واقعی یہ تمام لوگ جس میں معید پیرزادہ بھی ہے باقی بھی لوگوں کے میں آپ کو نام بتاتا ہوں یہ سب لوگ جو ہیں وہ ملک دشمن ریاست دشمن قسم کی حرکتوں میں ملوث ہیں اس لیے میں فوری طور پہ گوگل کو کیلیفورنیا کے ایڈریس پہ انہوں نے آرڈر ایشو کیا ہے کہ میں ان کو یہ حکم دیتا ہوں کہ وہ ان چینلز کو بلاک کر دیں اور اس کے بعد ہمیں یہ یوٹیوب گوگل کی ای میل جو ہے وہ ملتی ہے جو اپنی نوعیت کی بہت ہی عجیب و غریب قسم کی ای میل ہے بیکاز جو ہمیں اس سے پہلے ہندوستان سے ای میلز ملی ہیں بلاک کرنے کی وہ بہت تفصیلاً ہے اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ آپ کو صرف ہندوستان کی حد تک بلاک کیا جا رہا ہے یوٹیوب اور گوگل کی اس ای میل جو ہے اس سے دیکھیے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہمیں پاکستان کی حد تک بلاک کیا جا رہا ہے یا ہمیں ورلڈ وائڈ ہی ہمارے چینلز کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں یا بلاک کر رہے ہیں پاکستان کے ایک سب انسپیکٹر محمد وسیم کی ریکمنڈیشن پہ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ 27 بڑے بڑے دہشت گرد بدماش غنڈے قاتل اور پاکستان کی ریاست کے دشمن جو ہیں ٹیررسٹ جو ہیں یہ ہیں کون جن کے بارے میں اسلام آباد کے ایک سب انسپیکٹر محمد وسیم کی انکوائری اور ریسرچ کے اوپر ایک میجسٹریٹ نے گوگل کی عدالت کو ان یوٹیوب چینلز کو ان کے یوٹیوب چینلز کو بند کرنے کا نام دیا تو ذرا سیٹ بیلٹ آپ باندھ کے رکھیں اس میں کوئی ایسا مشہور دہشت گرد ہے جو بچا نہیں ہے اس میں معید پیرزادہ تو ہے ہی ہے اس کے علاوہ اس میں عمران ریاض خان صاحب ہیں جو برطانیہ میں ہیں اس میں حیدر مہدی صاحب ہیں کینیڈا میں اس میں متی اللہ جان صاحب ہیں جو اسلام آباد میں موجود ہیں اس میں اسد طور ہیں جو اسلام آباد میں موجود ہیں اس میں اوریہ مقبول جان ہے جو تقریباً 2 یا 3 مہینے پہلے قید کاٹ کے بھی نکلے ہیں جب قاضی صاحب کا غصہ جو ہے وہ ان کے اوپر نازل ہوا اس کے اندر سبی کاظمی ہیں جو آسٹریلین شہری ہیں آسٹریلیا میں ہوتے ہیں اس میں وجاہت سعید خان ہیں جو نیو یارک میں ہیں اس میں حبیب اکرم صاحب ہیں جو پاکستان میں ہیں اس میں صدیق جان صاحب ہیں جو پنڈی اور اسلام آباد کے درمیان ہوتے ہیں اس میں آرزو کاظمی ہیں وہ بھی مطلب ان کو بھی خیال ہوگا بھائی لوگ ناراض ہیں ان سے بھی اور اس میں رانا عزیر اچھا بہت سے ایسے لوگ ہیں جن سے میں نہیں واقف ہوں رانا عزیر ہیں اس میں سجاد گوندل بھی ہیں اس لسٹ میں آف کورس ہمارے دوست صابر شاکر جو برطانیہ میں ہیں وہ اس میں ہیں آفتاب اقبال صاحب جو پہلے دبئی میں تھے اب برطانیہ میں وہ بھی اس میں ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف کا آفیشیل چینل بھی ہے اس میں عبدالقادر صاحب بھی کوئی ہیں میں واقف نہیں اس میں وجاہت سعید خان صاحب جو نیو یارک میں ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں میں نے شاید پہلے بھی ان کا نام لیا اس میں احمد نورانی جو ہیں چند دن پہلے ان کے بھائیوں کو ایک واقعہ لیا گیا تھا وہ بھی اس میں شامل ہیں اس کے علاوہ اس میں نظر چوہان ہے اس میں مخدوم شہاب الدین ہے اب یہ جو لسٹ ہے اس لسٹ کے اندر بھی بڑے انٹرسٹنگ قسم کے سوالات ہیں جو میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اب ریاست دشمن دہشت گردوں کی یہ جو 27 لوگوں کی لسٹ ہے اس کے بارے میں بھی کہ یہ لسٹ اس طرح سے کیوں بنی ہے خاصے انٹرسٹنگ قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں چونکہ صبح سے کچھ پچھلے 2-3 گھنٹوں میں بہت سے لوگوں سے بات کرنے کا موقع ملا ایک سے زیادہ شخص کا خیال ہے کہ اس لسٹ کے اندر ایسے بھی لوگ ہیں جن کے بھائی لوگوں کے ساتھ اداروں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اور ان کا نام اس لسٹ میں کیوں ڈالا گیا ہے کیا یہ ان کا نام اس لسٹ میں اس لیے ڈالا گیا ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس میں اضافہ ہو سکے اور بعد میں کوئی ان کے ساتھ الگ معاملہ جو ہے کر دیا جائے بیکاز ظاہر ہے کہ یہ اب ایک میجسٹریٹ کا فیصلہ ہے اس پہ لوگ اپیل کریں گے سیشن کورٹ میں اپیل کریں گے سیشن کی عدالت کے سامنے یا ہائی کورٹ میں سیدھا جائیں گے اور جب جائیں گے تو وہاں سے جس کو کسی قسم کی ریلیف ملنی ہے اس کو ریلیف مل جائے گی جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میری طرح کے شخص کو تو کسی عدالت سے ریلیف جو ہے وہ نہیں مل سکے گی ہمیں تو امریکہ میں ہی کوئی جا کے دہائی دینی پڑے گی کسی کے سامنے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے اب اس میں ایک اور بھی انٹرسٹنگ خیر سوال تو اس میں بہت سے ہیں لیکن ایک اور انٹرسٹنگ کویسچن یہ ہے کہ اس میں معید پیرزادہ تو چلیں امریکہ میں ہے وجاہت سعید خان بھی نیو یارک میں ہیں عمران ریاض برطانیہ میں ہیں آفتاب اقبال برطانیہ میں ہیں صابر شاکر صاحب برطانیہ میں ہیں حیدر مہدی صاحب کینیڈا کے اندر ہیں سبی کاظمی صاحب آسٹریلیا میں ہیں لیکن جو بہت سے اور لوگ پاکستان کے اندر ہمارے دوست ہیں وہ تو سب انسپیکٹر وسیم کی گرفت سے ویسے بھی باہر نہیں ہیں ان بیچاروں کو تو جب چاہتے ہیں ویگو میں ڈال کے اٹھا لیتے ہیں یا رات کو ان کو بلا لیتے ہیں کئی دن کے لیے ان کو گم کر دیتے ہیں اگر ان کا کانٹینٹ آپ کو پسند نہیں آ رہا اگر یہ مسئلہ صرف کانٹینٹ کا ہے اگر مسئلہ ریاست کے خلاف بات کرنے کا ہے دہشت گردی کو اکسانے کا ہے تو جو لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ تو فزیکلی طور پہ سب انسپیکٹر وسیم اور ان کے ساتھیوں کی گرفت میں ہے
ان کو اسے کہتے ہیں کیلیفورنیا سے بند کروانے کی کیا ضرورت پڑی ہے. یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے اگر آپ اس پہ سوچیں, کیونکہ ظاہر ہے کہ معاملہ اصل میں کبھی بھی وہ نہیں ہوتا جو کہ آن دا فیس آف اٹ جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. اب اس ساری صورتحال کا ایک دلچسپ پہلو, بلکہ یوں کہیے کہ مذاق خیز حد تک, مزاحیہ حد تک جو اس کا پہلو ہے, اس کا دلچسپ پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ یہ ناچیز اور پاکستانی صحافی جو ہیں, جو یوٹیوبرز ہیں, اب وہ نہ صرف پاکستان میں ریاست کے دشمن ہیں بلکہ ہندوستان کی حکومت کے بیانیے کے اعتبار سے ہم ہندوستان کے بھی دشمن ہیں. جو یوٹیوب کے نوٹسز ہمیں گوگل کے ہندوستان سے مسلسل مل رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں. جہاں چند دن پہلے, میرا خیال ہے جولائی کے پہلے ہفتے کے شروع میں یا جون کے آخر میں, چند انٹرٹینمنٹ چینل جو ہیں پاکستانی, یہ بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ ان کو کیوں کھولا گیا ہوگا. جیو انٹرٹینمنٹ کو, ہم انٹرٹینمنٹ کو ہندوستان میں کھولا گیا. اس کے ساتھ انہوں نے کرکٹرز, انٹرٹینر, سپورٹس مین وغیرہ کے چینل بھی کھولے, جو ایکٹرز وغیرہ ہیں, اور کچھ چینلز وہ کھول دیے جو ان کا خیال تھا ان کی حکومت کا کہ یہ چونکہ پاکستان بیس نہیں ہے, جس میں جیسے میرا چینل ہے, کچھ اور چینل ہے. لیکن پھر وہاں پر ایک ریئیکشن, رد عمل ہوا کہ نہیں یہ کیسے ہو گیا ہے, اور وہ دوبارہ بند ہو گئے. تو وہ جو دوبارہ نوٹس آیا, حالانکہ کھلنے کا نوٹس کبھی نہیں آیا, لیکن یہ جو بند ہونے کا دوبارہ نوٹس آیا وہ بھی میں آپ کو اسکرین پہ دکھاتا ہوں. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں 80 برس کی جو تاریخ ہے بر صغیر کی, اس میں پہلی دفعہ چند پاکستانی ایسے پیدا ہو گئے ہیں, یہ کھڑے ہو گئے ہیں جو ہندوستان کو بھی قبول نہیں ہے اور جو پاکستان کو بھی قبول نہیں ہے, یعنی ایکول اپرچونٹی اوفینڈر ہیں. ان ادر ورڈ, جس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کوئی عجیب و غریب, نہ جانتے ہوئے, نہ دانستہ طور پہ کسی ایسی بڑی چیز میں ہاتھ ڈال دیا ہے جس کا تعلق پاکستان سے بہت باہر ہے, اور ہم ایک طرح سے جو انٹرنیشنلی انٹرنچ فورسز اور لابیز ہیں, ہم نے ان کی دم کے اوپر پاؤں رکھ دیا ہے. میرے آنے والے چند کامنٹ سے آپ اس صورتحال کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے. اب یہ بہرحال, اب جیسی کسی بھی یہ صورتحال ہے, اس کا ہمیں مقابلہ کرنا ہوگا, فائٹ بیک کرنا ہوگا. اور فائٹ بیک کا مطلب ہے کہ ہمیں لیگل کاؤنسلز اور لائرز کی مدد چاہیے ہوگی, اٹرنیز کی مدد چاہیے ہوگی, بیکاز اگر یہ مسئلہ ان کا صرف پاکستان میں بلاک کرنے کا ہوتا چینلز کو, تو اس سے ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. اس ناچیز کا چینل تو پاکستان میں مسلسل بند ہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے میں رات کے 12 بجے کے بعد 1 بجے, 2 بجے, 3 بجے اپنی ویڈیوز جو ہیں وہ ریلیز کرتا ہوں, بیکاز اگر میں پاکستان کے پرائم ٹائم میں اپنی ویڈیوز ریلیز کر دوں 8-9 بجے, تو میری ویڈیو پہلے گھنٹے میں ہی ڈبہ بند ہو جاتی ہے, بیکاز اس وقت جو پرنسپل پوٹینشیل ویورشپ ہوتی ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتی ہے, اور وہاں سے چونکہ وہ بلاک ہوتی ہے جگہ جگہ, تو فوری طور پہ میسج جو ہے وہ یوٹیوب کو یہ جاتا ہے کہ یوزول ویورز اس ویڈیو میں انٹرسٹ نہیں لے رہے. اور اس کے بعد یوٹیوب کے اپنے جو الگورتھمک میکینزم ہے اس کی وجہ سے وہ ویڈیو کی ویزیبلٹی جو ہے وہ فوری طور پہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر بہت ریڈیوس ہو جاتی ہے. یہ وجہ ہے کہ میں رات کے 12 بجے 1 بجے کے بعد ویڈیوز نکالتا ہوں جب US برٹش ویورشپ جو ہے وہ ہوتی ہے. تو اب ان کا مقصد جو ہے ہمیں صرف پاکستان میں بلاک کرنے سے حل نہیں ہوتا, کیونکہ وہاں پر جس نے دیکھنا ہے وہ ویسے بھی VPN سے دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے چینلز ہی کو ٹرمینیٹ کرانا چاہتے ہیں. اور اس حوالے سے جون کے تیسرے مہینے میں واشنگٹن کے اندر میں جو پاکستانی ٹیم آئی تھی جنرل صاحب کی, اس کی جو امریکن ٹیم کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اس میں سنا ہے کہ بہت سے معاملات پہ کوئڈ پرو کو ہوا کہ ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں اور آپ ہمارے لیے یہ کریں. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ صورتحال اس قسم کی ہے کہ اسے فائٹ بیک تو کرنا ہی ہوگا. فائٹ بیک کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے. فائٹ بیک کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کو اٹرنیز کی, لائرز کی, لیگل فورا کی ضرورت ہوگی. اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں فوری طور پر, جس طرح سے حیدر مہدی صاحب نے اور بھی بہت سے لوگوں نے پیٹرین اکاؤنٹ بنائے, ان کو یوٹیوب کے ساتھ انہوں نے جوڑا, میں بھی جتنی جلدی ممکن ہوگا ایک پیٹرین اکاؤنٹ کریٹ کروں گا. چونکہ پہلے بنایا نہیں ہے, مجھے اس کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے, لیکن صبح سے مجھے بہت سے لوگوں نے اس کا مشورہ دیا ہے. مجھے انفیکٹ پچھلے 2-2.5 برس میں بہت دفعہ لوگوں نے کہا, لیکن میں اس پہ ہیزیٹیٹ کرتا رہا. مجھے یہی لگتا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس سٹیج کے اوپر مجھے آپ لوگوں کی مدد کی ضرورت ہے. آپ خاص کر کے آپ میں سے جو لوگ کینیڈا میں ہیں, یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہیں, آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں ہیں, برٹن میں ہیں, یورپ میں ہیں, کہ آپ اس پیٹرین اکاؤنٹ میں جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں, اس کی ڈفرینٹ کیٹیگریز ہوں گی, ABCD, جو بھی کنٹریبیوٹ کر سکیں وہ آپ اس میں کنٹریبیوٹ کریں. میں یہ کر سکتا ہوں کہ جو اس کی AB کیٹیگریز ہوں گی, میں کم از کم مہینے میں میری کوشش ہوگی کہ جب بھی 50 یا 50 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ کسی ٹاپک میں انٹرسٹڈ ہوں,
تو ہم ڈیڈیکیٹڈ زوم میٹنگز کر سکیں جس میں آپ لوگ اپیئر ہوں, اپنے سوال پوچھیں اور ان سوالوں کے جواب میں دے سکوں, اور ہم ایک الگ سے ڈیڈیکیٹڈ ایکسکلوسیو ڈسکشنز بھی وہاں پہ کر سکتے ہوں گے. چونکہ میں نے کہا کہ پہلے میں نے بنایا نہیں ہے, اس کو دیکھا نہیں ہے, تو اس کی ابھی میں جس کی جو ڈیٹیلز ہیں, اس کی تفصیلات جو ہیں انہیں میں دیکھ رہا ہوں. ہوپ فلی میں خیال بہت جلدی اسے میں قائم کروں گا اور ڈسکرپشن کے اندر میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا. اب چلتے ہیں مدر آف آل پرابلمس کی طرف, جہاں پر منڈے کی شام کو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا کے سربراہ جو ہیں اسرائیل کے پرائم منسٹر جناب نیتن یاہو کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے, اور اس ملاقات کے اندر نیتن یاہو کی ایک فوٹیج میں کوشش کرتا ہوں آپ کو دکھاؤں, جس میں وہ کھڑے ہو کے ٹیبل کی دوسری طرف ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ بڑے سیریسلی ان کو دیکھ رہے ہیں. ٹوٹلی مطلب سٹیج ڈرامہ لگتا ہے, جس میں نیتن یاہو یہ کہتے ہیں کہ مسٹر پریزیڈنٹ, ہیئر از اے کاپی آف دا لیٹر جو میں نے نوبل پیس پرائز کمیٹی کو آپ کے لیے لکھا ہے, اور ہم نے آپ کو ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ دنیا میں امن کی خاطر جو کوششیں کر رہے ہیں اس میں آپ کو نوبل پیس پرائز جو ہے وہ ملنا چاہیے. I want to present to you, Mr. President, the letter I sent to the Nobel Prize Committee. It's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Thank you very much. This I didn't know. Wow. جس کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ تھوڑا سا تعجب کا, بالکل ایک کیلکولیٹڈ قسم کا تعجب ہے, اس کا اظہار کرتے ہیں, کہتے ہیں دیٹس گڈ, آئی ڈنٹ نو, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ میرے لیے اتنا کچھ جو ہے وہ کر رہے ہیں. اب یہ ناچیز مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز کا علم نجوم ہے اس میں مجھے کم از کم ایک چھوٹا سا پرائز ضرور ملنا چاہیے. جب جنرل عاصم ملک صاحب نے نوبل پرائز کی کہا تھا کہ ہم ڈونلڈ ٹرمپ کو, حکومت پاکستان جو ہے, بلکہ حکومت پاکستان سے پہلے ہی جنرل عاصم منیر نے یہیں پہ اعلان کر دیا تھا, بلکہ امریکن وائٹ ہاؤس کی جو اسپوکس پرسن ہے میرا خیال کیرولین لیوٹ, انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ ملاقات ہوئی ہی اس لیے ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف جو ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ نوبل پرائز کے لیے ریکمینڈ کرے گی پاکستان کی حکومت ڈونلڈ ٹرمپ کو. اور ابھی حکومت بیچاری کو شاید پتہ بھی نہیں تھا جب جنرل عاصم منیر صاحب نے اس کا اعلان کر دیا, اس کے بعد وہ ریکمنڈیشن اگلے 24 گھنٹے میں ہو بھی گئی تھی. اس وقت اس کے اوپر کامنٹ کرتے ہوئے میں نے آپ کو کہا تھا کہ بہت جلدی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے بعد اور بھی ممالک ڈونلڈ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے ان کو نوبل پرائز ریکمینڈ کریں گے. اور میں نے کہا تھا کہ اسرائیل بھی ہو سکتا ہے کر دے گا, ہو سکتا ہے سعودی عرب بھی کر دے, ہو سکتا ہے متحدہ عرب امارات بھی کر دے, اور قطر بھی کر دے. تو نہیں, اسرائیل نے کر دیا ہے, اس پہ جتنی تالیاں آپ مار سکتے ہیں وہ آپ ماریں. اور اس میں اب دنیا کی صورتحال بھی آپ کو بہت بہتر طور پہ نظر آ رہی ہوگی. اب تھوڑا سا یہ دیکھ لیں کہ جب اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات ہوئی تو اکارڈنگ ٹو دا نیوز پیپرز اور امریکی ذرائع ابلاغ, دونوں نے پہلے ایک دوسرے کو سیلف کنگریچولیٹ کیا ایران کو ٹھوکنے پہ, اور ایران کی ہم نے بجا دی ہے اور ایران کو ہم نے ادھر تک پہنچا دیا ہے. لیکن اس کے بعد امریکی ذرائع ابلاغ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آگے دونوں کے درمیان میں خاصی مشکلات ہیں, اس لیے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم جو ہے, جہاں ایک طرف اسرائیل کی ٹیم کے ساتھ ان ٹچ ہیں, دوسری طرف وہ سعودی عرب کے ساتھ, اماراتیز اور قطریز کے ساتھ ان ٹچ ہیں, اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ غازہ میں فوری طور پر امن ہو, جنگ بندی ہو, وہاں پر ایڈ فلو کر سکے. بیکاز جو عرب ممالک ہیں, سعودی عرب, اماراتیز اور قطریز, وہ کہتے ہیں کہ ابراہمک ایکارڈ اور اسرائیل کی جو ریکگنیشن ہے وہ صرف اس صورت میں آگے بڑھ سکتی ہے, اس کو ہم عرب اسٹریٹ پہ یا مسلم دنیا میں سیل کر سکتے ہیں اگر ہمیں فوری طور پہ غازہ میں ایک امن ملے, سیز فائر ملے, اس کے بعد ایڈ کے ٹرکس وہاں جاتے نظر آئیں اور وہاں سے پاپولیشن ڈسپلیس نہ ہو. لیکن یہیں پر نیتن یاہو کا پہلا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے امریکی ٹیم کے ساتھ, کیونکہ نیتن یاہو کی اپنی اسیسمنٹ یہ ہے کہ غازہ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے یا تو حماس ہیں, یہ سیریسلی طور پہ حماس کے پوٹینشیل ریکروٹر ہیں اور سمپیتھیٹک ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ اس پوری پاپولیشن کو وہاں سے ڈسپلیس کر دیا جائے. آن دا فیس آف اٹ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حماس کو یہاں سے نکلنا ہوگا, اس کو ڈی ملٹرائز کرنا ہے, لیکن وہ بھی یہ جانتے ہیں اور باقی سب بھی یہ جانتے ہیں کہ ایکچولی ساری پاپولیشن ہی حماس سے سمپیتھیٹک ہے, ایسی ایک صورتحال وہاں پہ ڈیولپ کر چکی ہے. لیکن اور جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا واشنگٹن کے اندر نیتن یاہو سے, امریکی اخباری رپورٹرز کی طرف سے, کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا پلان تھا ریویرا بنانے کا, کہ یہاں پر ایک ریویرا بنا دیا جائے, یہاں پر ایک بیچ فرنٹ بنا دیں, پاپولیشن کو ڈسپلیس کر دیں, تو اس پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس پہ اسرائیلی پرائم منسٹر کا کہنا تھا کہ بڑا زبردست, اسپلینڈڈ, گریٹ آئیڈیا تھا, جو جانا چاہے اپنی مرضی سے چلا جائے, کسی کو ہم جانے سے مجبور نہیں کرتے. تو دل میں ان کے ابھی بھی یہی خواہش ہے, لیکن صورتحال اس قسم کی ڈیولپ کر چکی ہے کہ ان کو اپنی یہ خواہش جو ہے وہ ملتے نظر نہیں آ رہی, اور امریکن ٹیم ان کو جو چیز بیچ رہی ہے وہ یہ بیچ رہی ہے کہ اگر آپ فوری طور پہ سیز فائر دیں اور حماس کے ساتھ بات کر لیں,
اور ایک امریکن ڈرافٹ جو ہے پیس پروپوزل کا وہ حماس کو دیا گیا ہے، جس پہ اپیرنٹلی اسرائیل نے اسے سینکشن یا اپروو کر دیا ہے. وہ اب قطریز جو ہیں وہ حماس کے ساتھ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. حماس کے بارے میں خبر یہ ہے کہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ غازہ کے لوگ اتنے تھک گئے ہیں کہ وہ ہر صورت ایک پیس ایگریمنٹ اسرائیل کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں جس میں حماس کی ڈسپلیسمنٹ وہاں سے نہ ہو. آئی تھنک دس از آلسو a moment for all across the Muslim world کہ لوگ اس چیز کی بھی اسیسمنٹ کریں کہ 7 اکتوبر 2023 میں حماس نے اسرائیل کے اوپر جو حملہ کیا، جس کے بارے میں عام یہ تاثر ہے کہ اسے ایران کی سپورٹ حاصل تھی، گو کہ ایرانینز یہ نہیں کہتے، نہ ہی حماس یہ کہتے ہیں. وہ جو حملہ تھا اس کا ٹوٹل نیٹ افیکٹ کیا نکلا، اس کا کاسٹ بینیفٹ انالیسس کیا ہے، یہ کویسچن میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. اب امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کے پرائم منسٹر نیتن یاہو کے درمیان جو دوسرا مسئلہ ہے، جو ڈس ایگریمنٹ ہے، وہ بھی بڑا مشکل، گھمبیر اور پیچیدہ قسم کا ہے. وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا یہ مائنڈ بنا لیا ہے اور ڈکلیئر کر دیا ہے کہ ہم نے ایران کے ساتھ میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا. ہم نے ایران کی جوہری تنصیبات کو فردو، اصفہان اور نتانز پہ جو حملہ کیا، اس کے نتیجے میں ایران کی جوہری تنصیبات اگر مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوئیں تو اس کو ایک سیریس ریورسل ہو چکا ہے، سیٹ بیک ہو چکا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ 72 گھنٹوں میں ایران کی اپنی لیڈرشپ جو ہے، پہلے ان کے فورن منسٹر عباس ارغچی جب CBS کے اوپر ایک انٹرویو میں آئے، اس کے بعد مسعود پزشکیان نے جب اسے کہتے ہیں امریکہ میں ایک انٹرویو انہوں نے دیا، تو بھی انہوں نے یہی پوزیشن اختیار کی کہ ہماری تنصیبات کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی کیبنٹ کی اپوزیشن یہ ہے کہ ہم نے جو کرنا تھا ہم نے کر لیا، ہم نے اسرائیل کا دفاع بھی کیا، ہم بعد النخواستہ اس جنگ کا حصہ بھی بن گئے. اب ہمیں ایران کے ساتھ US ایران ڈیل کرنی ہے، اسی قسم کی ڈیل جیسی کہ 2015 میں تھی، جس کے نتیجے میں ایران جو ہے وہ کوئی انرچمنٹ نہیں کرے گا اور ایران جو ہے اس کے اوپر سے سینکشنز ہٹیں گی اور وہ امریکہ، یورپ اور دنیا کی اکانومی کا، ٹریڈنگ اکانومی کا، انرجی اکانومی کا حصہ بن سکے گا. اصل میں اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایران کو چین کے زون آف انفلوئنس سے نکالنا ہے. اس وقت دنیا میں سب سے بڑی جو انٹرنیشنل جنگیں ہو رہی ہیں وہ دو قسم کی ہیں، ایک امریکہ اور چین کے درمیان ہے، دوسری زائنسٹ اور اینٹی زائنسٹ لابیز کے درمیان میں جدوجہد ہو رہی ہے. اور ایران جو ہے وہ اینٹی زائنسٹ لابی میں بھی ہے اور وہ ایران چین کی لابی میں بھی اسے تصور جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو یہ پوزیشن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی. لیکن نیتن یاہو کی دوسری طرف سے پرسپیکٹو یہ ہے کہ ایک تو ایران کی تنصیبات کوئی بہت مکمل طور پہ تباہ نہیں ہوئی، دوسرا نیتن یاہو اندر سے جانتے ہیں، جسے کہتے ہیں ان دا ہارٹ آف ہز ہارٹ، وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ان کا مسئلہ کبھی بھی ایران کا بم نہیں تھا. یہ پاکستان کے ذہن میں اور دنیا بھر کے لوگوں کے ذہن میں یہ مسئلہ بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اصل سچویشن یہ ہے کہ بم اصل ایشو نہیں تھا. بم اصل ایشو ہوتا، نیوکلیئر اصل ایشو ہوتا تو 2015 کا جو JCPOA تھا اس کو خود اسرائیل کا ایٹامک انرجی کمیشن اور ایکسپرٹس نے سپورٹ کیا تھا کہ ہماری اسٹریٹجک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ اس میں پوری ہو جاتی ہیں. اصل ایشو یہ ہے کہ ایران ایک آئل رچ اکانومی ہے، اگر اس پہ سے سینکشنز ہٹتی ہیں، اسے ٹیکنالوجی ٹرانسفر بیسک قسم کا ہونے لگ جاتا ہے، اس کا آنا جانا کھل جاتا ہے، تو بہت جلدی ایران کی اکانومی، اس کی پالیٹکس، اس کا کلچر، اس کی سویلائزیشن ریکور کرے گی. اور ایران کا اصل مسئلہ نیتن یاہو کے پوائنٹ آف ویو سے اسلامک ریپبلک آف ایران ہے، جو پورے خطے کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جو چند ہی ریاستیں یہ اینٹیٹیز ایسی بچی ہیں جو زائنزم کی فلسفی کو پولیٹیکلی طور پہ اپوز کرتے ہیں، اس میں ایران آتا ہے. تو یہاں پر بھی نیتن یاہو جو ہیں وہ لاگر ہیڈز ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ. لیکن اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا ابھی تک اس کی کوئی کلیئرٹی ہمارے سامنے نہیں ہے. ان دونوں ایشوز کا فائنل اینڈ کیا نکلتا ہے. غازہ کا تو غالباً سیز فائر جلدی ہو سکے گا. نیتن یاہو 4 مکمل دن کے دورے پہ آئے ہیں، یہ تیسری دفعہ وہ واشنگٹن وزٹ کر رہے ہیں، یہ تیسری ان کی ملاقات ہے امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے. اب تک ڈونلڈ ٹرمپ سے کسی بھی دنیا کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی 3 ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں، اور اس دفعہ وہ 4 دن کے لیے آئے ہیں. منڈے ارلی مارننگ میں یعنی آدھی رات کے بعد یہاں وہ پہنچے. منڈے کا دن، ٹیوزڈے کا دن، ویڈنسڈے کا دن، تھرسڈے کا دن، تھرسڈے کی رات کو اور فرائیڈے کی مارننگ میں نیتن یاہو نے یہاں سے نکلنا ہے، جس میں ان کی ملاقاتیں سیکرٹری آف اسٹیٹ کے ساتھ بھی ہیں، سیکرٹری ڈیفنس کے ساتھ بھی ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی کانگریس کے امپورٹنٹ اوپینین میکرز ہیں ان سب کے ساتھ نیتن یاہو کی میٹنگز ہیں. یہ اس وقت ایک کانفلکٹ. اب واپس آ جائیں پاکستان کے اندر. ظاہر ہے کہ پاکستان کا موجودہ رجیم فرام آل پریکٹیکل پرپزز یہ لگتا ہے کہ وہ ذہن بنا چکے ہیں کہ انہیں ابراہمک ایکارڈ کو سپورٹ کرنا ہے سعودی عرب کے ساتھ، انہیں اسرائیل کو ریکگنائز کرنا ہے. ویسے بھی اس میں ان کا بہت اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے، جب وہ ایک دفعہ اسرائیل کو ریکگنائز کرتے ہیں تو اسرائیلی لابی کی
زائنس لابی کی اور مغرب کی تمام جتنے فائنینشیل پولیٹیکل اسٹریٹجک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کی سپورٹ جو ہے وہ شریف زرداری عاصم رجیم کو ملتی ہے. اب اس میں ہم بیچارے کہاں فٹ ہوتے ہیں, چونکہ ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم اس رجیم کے مخالف ہیں اور ہم ان کی مختلف چیزوں کی اور ان کے جتنے ایکشنز ہیں اس کی مخالفت کریں گے. اس لیے جب میٹنگز ہوئی ہیں جون کے آخر میں جنرل عاصم صاحب کی ٹیم کی اور دوسری ٹیم کے درمیان, تو اس میں جو کوئڈ پرو کو ہوا ہے اس میں یہ سمجھ آتی ہے اس میں ہم لوگوں کی آواز بند کرنا بھی ایک کوئڈ پرو کو کا حصہ ہے. تاہم جو تھوڑی سی ریلیف ہمیں ملتی ہے کہ یہاں پر ایک سسٹم آف لا ایگزسٹ کرتا ہے, لیگل فورمز ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم اس کے ذریعے رجسٹ کر سکتے ہیں. تو جو بھی اس میں ڈیولپمنٹس ہوں گی میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا رہوں گا. ابھی اتنا ہی, پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.